वेलकम इन हेल्थ सीजियो सर्कुलेटरी सिस्टम का ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि तालिब इल्मों को समझने में आसानी हो। एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि तमाम तुलबा अपने दूसरे साथियों की स्टेथोस्कोप की मदद से दिल की धड़कन को सुनेंगे। उनके दिल की ये आवाज़ आपको लब डब की सूरत में स्टेथोस्कोप के अंदर सुनाई देगी। आपने उस साथी को बदलकर दूसरे साथी की भी दिल की आवाज़ को नोट करना है ताकि आपको ये पता चल सके कि किसकी धड़कन तेज़ है और किसकी नहीं। इसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी से दौड़ लगाकर आए हुए या सख्त वर्जिश करे हुए तालिबे इल्म की भी स्टेथोस्कोप की मदद से आवाज़ सुननी है। तो अब आपको ये बात वाज़िया हो जाएगी कि जो तालिबे इल्म दौड़कर आया है, सख्त वर्जिश करके आया है, उसकी धड़कन आपको ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी, जबकि जो तालिबे इल्म क्लास में आराम से बैठे हुए थे उनकी धड़कन आपको नॉर्मल सुनाई देगी। इसके बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है कार्डियक साइकिल, जिसको उर्दू ज़ुबान में दिल की हरकत का चक्कर कहा जाता है। दिल में खून के बहाव के दौरान दिल जो है वो सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। दिल के इस सिकुड़ने और फैलने को हम एक चक्कर कहते हैं, जिसको हम दिल की हरकत का चक्कर या फिर कार्डियक साइकिल कहते हैं। दिल के इज़लात के सिकुड़ने के अमल को सिस्टोलिक या फिर सिस्टोल और फैलने के अमल को डायास्टोल या फिर डायास्टोलिक कहा जाता है। दिल के ऊपर वाले जो खाने हैं, जिनको हम एट्रियम कहते हैं, ये वरीदों से खून वसूल करने के लिए पहले फैलते हैं और फिर बाद में सिकुड़ते हैं। फिर सिकुड़ कर खून को ये अपनी तरफ निचले खाने में पंप कर देते हैं। अब आपको मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई है कि पहले ऊपर वाले खाने फैलते हैं तो खून उन खानों में चला जाता है, उसके बाद ये ऊपर वाले खाने सिकुड़ते हैं तो नीचे वाले खाने फैलते हैं, तो खून ऊपर वाले खानों से नीचे वाले खानों में पंप कर दिया जाता है। इसी तरह निचले खाने पहले फैल कर खून वसूल करते हैं और फिर सिकुड़ कर खून की शरियानों में इसको पंप कर देते हैं। इस तरह से दिल की हरकत का ये चक्कर रहता है। ये तमाम अमल एक मखसूस तरतीब और रफ्तार से होता है, जिसके ज़रिए खून की गर्दिश मुमकिन होती है। दिल की हरकत का चक्कर समझने के लिए एक तस्वीर का सहारा लेते हैं। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो जहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, आपने यहाँ से शुरू करना है। जहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, ये तस्वीर हमें ये बताती है कि नीचे वाले दो खाने, जिनका नाम वेंट्रिकल है, वो इस वक्त फैले हुए हैं। इस फैलने की वजह से खून इनके अंदर भर जाता है। उसके बाद आपने तीर का निशान देखते हुए ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पर वेंट्रिकल्स पूरी तरह से फिल हो चुके हैं। तमाम खून ऊपर वाले खानों से नीचे वाले खानों में मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद अगली तस्वीर की तरफ जाएं तो वहाँ पर असल में ऊपर वाले खाने सिकुड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं। जब ऊपर वाले खाने सिकुड़ते हैं तो नीचे वाले खाने फैलते हैं ताकि खून ऊपर वाले खानों से नीचे वाले खानों में मुंतकिल किया जाए। इसके बाद अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर वाले खाने अब जो है वो मुकम्मल तौर पर सिकुड़े हुए नज़र आएंगे, जबकि नीचे वाले खाने मुकम्मल तौर पर भरे हुए और फैले हुए नज़र आएंगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अगली तस्वीर में अब आपको नीचे वाले खाने सिकुड़े हुए, ऊपर वाले खाने फैले हुए नज़र आएंगे। जब नीचे वाले खाने सिकुड़ेंगे तो खून जो है वो शरियानों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिल की हरकत का एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, दिल को खून और एसाबी सप्लाई किस तरह से मुमकिन होती है।
لیفٹ کارنری آرٹری، بائیں اطراف میں جو خون کی شریان موجود ہے اس کا نام ہے لیفٹ کارنری آرٹریز۔ یہ سب سے پہلی شریان ہے جو خون کی سب سے بڑی شریان اعظم جس کا نام ایورٹا ہے اس سے علیحدہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کارنری آرٹریز مزید چھوٹی چھوٹی شریانوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور دل کے ارد گرد دائرہ سا بنا لیتی ہیں، جیسا کہ آپ کو نیچے والی تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ شریانیں مزید آگے شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور پورے دل کے ارد گرد دائرہ بنا لیتی ہیں اور دل کے تمام عضلات کو یوں یہ خون پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ دل کے عضلات سے خون کی واپسی کورونری سائنس کے ذریعے براہ راست دل کے خانے رائٹ ایٹریم یعنی کہ دائیں اطراف میں دل کا جو خانہ پایا جاتا ہے اس کا نام ہے رائٹ ایٹریم، وہاں پر جا کر یہ خون کی نالیاں کھلتی ہیں۔ آرٹیریل پلس نبض کیا ہوتی ہے اور ہم نبض کو کس طرح سے محسوس کر سکتے ہیں؟ جب دل خون کی شریانوں میں پمپ کر کے دھکیلتا ہے تو شریانوں میں دباؤ کی وجہ سے ایک لہر سی بنتی ہے، اس لہر کو ہم نبض کہتے ہیں۔ نبض جسم میں خاص پوائنٹ یعنی کہ خاص جگہوں پر آپ محسوس کر سکتے ہیں، مثلاً کہاں پر؟ ہاتھ کی کلائی کے سامنے اور باہر کی طرف یعنی کہ ریڈیس بون جو ہے اس کے اوپر سے جو شریان گزرتی ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے آپ نبض کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جبڑے کے نیچے گردن کے دائیں اور بائیں جانب ایک آرٹری گزرتی ہے، شریان گزرتی ہے، اس کا نام ہے کامن کیروٹیڈ آرٹری۔ اس کے اوپر بھی ہاتھ رکھ کر آپ نبض کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنپٹی ہڈی کے قریب یعنی کہ ٹیمپورل بون کے اوپر سے جو شریان گزرتی ہے اس کو ہم ٹیمپورل آرٹری کہتے ہیں، یہاں پر بھی آپ نبض کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹخنے کے قریب کون سی ہڈی ہے؟ آپ کے ٹخنے کے قریب سے جو ٹیبیا گزرتی ہے اس کے اوپر سے جو شریان جاتی ہے وہاں سے بھی نبض کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور اس آرٹری کو ہم پیڈس اور ڈورسل آرٹری کہتے ہیں، یہاں پر بھی آپ نبض کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ نبض یہ نہیں ہوتی کہ جب دل بڑی شریان اور ایورٹا یعنی کہ شریان اعظم میں خون پمپ کرتا ہے، اس کو ہم نبض نہیں کہتے، بلکہ نبض کیا ہے؟ نبض اصل میں یہ دباؤ ہے، ایورٹا سے منتقل یعنی کہ ٹرانسمیٹڈ ہوتا ہے جب خون، تو اس کو ہم نبض کہتے ہیں، جو خون کی نسبت تیزی سے سفر کرتا ہے، اس سفر کو ہم نبض کا نام دیتے ہیں۔ دل کے دھڑکنے یعنی کہ نبض کی رفتار درج ذیل وجوہات کی بنا پر مختلف ہو سکتی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے کنڈیشن آف لیونگ یعنی کہ آپ کا زندگی گزارنے کا انداز۔ زندگی گزارنے کے انداز سے یہ مراد ہے کہ آپ کس جگہ رہتے ہیں، وہاں پر سردی کا موسم زیادہ ہے یا پھر گرمی کا موسم زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کس طرح کی خوراک کھاتے ہیں، کس طرح کا لائف سٹائل اپناتے ہیں، یہ تمام چیزیں نبض کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ورکنگ، آپ کا کام کاج کس طرح کا ہے، آپ کس طرح کے پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیا سارا دن بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا پھر کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں یا پھر دھوپ یا چھاؤں میں کام کرتے ہیں یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر کام کرتے ہیں۔ اس طرح کی تمام طرح کی ایکٹیویٹیز، آپ کا کام کرنے کا انداز آپ کی نبض کی رفتار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے فوڈ انٹیک، آپ کیا صبح شام دوپہر 3 وقت کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، کیا آپ کی خوراک میں چکنائی زیادہ ہے یا نہیں، یہ تمام طرح کی چیزیں بھی نبض کی رفتار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے ایج،
یعنی کہ عمر۔ چھوٹے بچوں کی نبض کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوتی ہے اور اس کے بعد ایڈلٹ ایج کے لوگوں کی جو نبض کی رفتار ہے وہ بھی نارمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیماری یا پھر بڑی عمر کے لوگوں کی نبض کی رفتار بھی تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم اس کے بعد ڈسکس بھی کریں گے۔ 5ویں نمبر پر ہے ایموشنز، یعنی کہ خیالات۔ کیا آپ ماضی کے خیالات میں گم رہتے ہیں یا پھر آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں؟ ان تمام کی وجہ بھی نبض کی رفتار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آخری ہے ہیلتھ اور النس۔ کیا آپ صحت مند ہیں یا پھر کسی بیماری میں مبتلا ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں بھی نبض کی رفتار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں نبض کی رفتار کی۔ نارمل پلس ریٹ کیا ہوتا ہے پر منٹ کے حساب سے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نوزائیدہ بچے کی، یعنی کہ نیولی بورن بیبی کی جو نبض کی رفتار ہے وہ 140 پر منٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پہلے سال کے بچے کی نبض کی رفتار 120 پر منٹ ہوتی ہے، دوسرے سال کے بچے کی 110 پر منٹ ہوتی ہے اور 5 سال کے بچے کی 96 سے لے کر 100 تک اور 10 سال کے بچے کی 80 سے لے کر 90 تک ہوتی ہے۔ اور ایڈلٹ عمر کے لوگوں کی نبض کی رفتار صرف 60 سے 80 تک ہوتی ہے۔ کارڈیک آؤٹ پٹ، بالغ آدمی کی اوسط دل کی دھڑکن یعنی کہ اس کی نبض کی رفتار 70 سے 80 مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے۔ جب فرد آرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت دل کی دھڑکن 70 مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے اور دل ہر دھڑکن کے ساتھ 70 ملی لیٹر خون انسانی جسم کی طرف ہی پمپ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے 1 منٹ میں درج ذیل مقدار خون کی جسم کی طرف دل پمپ کرے گا۔ تو پر منٹ کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں 70 ضرب 70 ملی لیٹر، تو یہ بن جاتا ہے تقریباً 5 لیٹر۔ نارمل یعنی کہ آرام اور صحت کی حالت میں 1 منٹ میں دل تقریباً 5 لیٹر خون انسانی جسم کی طرف پمپ کرتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن کی رفتار 150 مرتبہ فی منٹ ہو تو خون کی سپلائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہاں پر پھر آپ 150 کو 70 ملی لیٹر کے ساتھ ضرب دیں گے۔ اگلا اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے سرکولیشن آف دا بلڈ، جس کو ہم بلڈ سرکولیشن یا پھر دوران خون کی ترتیب بھی کہتے ہیں۔ اس میں 4 طرح کی بلڈ سرکولیشن کو ہم پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پر ہے سسٹمک سرکولیشن، دوسرے نمبر پر پلمونری سرکولیشن اور تیسرے نمبر پر ہے پورٹل سرکولیشن اور آخری ہے کورونری سرکولیشن۔ ان تمام کو ہم آنے والی سلائیڈز میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہے سسٹمک سرکولیشن۔ جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، سسٹمک یعنی کہ نظام۔ انسانی جسم میں مختلف طرح کے نظام پائے جاتے ہیں، ان کو کس طرح سے خون کی سپلائی ہوتی ہے اس کو ہم سسٹمک سرکولیشن میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاف خون سب سے پہلے دل کے پمپ کرنے سے شریان اعظم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے کہ جیسے ہی صاف خون انسانی دل کے اندر آتا ہے تو دل اس کو پمپ کرنے کے بعد شریان اعظم میں بھیج دیتا ہے۔ شریان اعظم اس میں کئی شاخیں نکل کر جسم کو خون کی سپلائی کرتی ہیں۔ اس طرح شریانوں میں سے شاخیں نکلنے کے بعد مزید تقسیم در تقسیم ہوتی جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور بالآخر باریک شریانیں یعنی کہ جن کو ہم آرٹریولز کہتے ہیں اس میں یہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان کے کیا کام ہوتے ہیں؟ ان کے 2 اہم کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ یہ خون کی نالیوں کے اندر
حجم کے مطابق ہی دباؤ برقرار رکھتی ہیں۔ نیز باریک خون کی نالیاں جن کو ہم کیپلریز کہتے ہیں اس میں یہ خون کو دھکیلتی رہتی ہیں۔ ان کیپلریز کی دیواریں بہت ہی زیادہ باریک ہوتی ہیں، اتنی زیادہ باریک ہوتی ہیں کہ ان میں آپس میں ہی پلازما اور انٹرسٹیشیل فلوئڈ ان دونوں کے درمیان میں تبادلہ ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ باریک قسم کی دیواریں رکھتی ہیں۔ تب یہ انتہائی باریک خون کی نالیاں جن کو ہم کیپلریز کہتے ہیں بالاخر بہت زیادہ نالیوں میں منتقل ہونے کے لیے مل جاتی ہیں۔ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے شریان اعظم جس کو ایورٹا کہتے ہیں۔ ایورٹا آگے جا کر مزید چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے جن کو ہم آرٹریز کہتے ہیں۔ پھر یہ آرٹریز مزید آگے چھوٹی شاخوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جن کو ہم نے آرٹریولز کا نام دیا تھا۔ یہ آرٹریولز مزید آگے جا کر چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں جن کو ہم کیپلریز کہتے ہیں۔ کیپلریز اصل میں خون کی وہ باریک نالیاں ہوتی ہیں جو کہ شریانوں اور وریدوں دونوں کے درمیان میں پائی جاتی ہیں، اور کیپلریز ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اصل میں تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ جب یہ کیپلریز مزید آگے جا کر چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تبدیل ہونے کے بعد خلیات میں پہنچ جاتی ہیں تو یہ خلیات سے فاصل مادے اکٹھے ہونے کے بعد واپس اپنے اندر لے لیتی ہیں۔ ان کے بعد یہ کیپلریز آگے جا کر تھوڑی بڑی شاخوں میں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں جن کو ہم وینیولز کہتے ہیں۔ پھر یہ وینیولز بعد میں وریدوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ وریدیں واپس خون کو دل کی طرف لے کر آتی ہیں۔ آخر کار یہ دو بڑی وریدوں میں بن جاتی ہیں، یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی وریدیں اکٹھی ہو کر دو بڑی وریدوں کے اندر جا کر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ان دو بڑی وریدوں کو ہم سپیریئر وینا کیوا اور انفیریئر وینا کیوا دیتے ہیں۔ یہ دو نام ہم ان کو دے دیتے ہیں کیونکہ یہی وہ دو بڑی وریدیں ہیں جس کے اندر چھوٹی چھوٹی وریدیں آ کر اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور یہ بڑی بڑی وریدیں کیا کام کرتی ہیں؟ انفیریئر وینا کیوا جسم کے دھڑ اور ٹانگوں کی طرف سے خون لے کر دل تک پہنچاتی ہیں، جبکہ جو سپیریئر وینا کیوا ہے وہ جسم کے بالائی حصہ اور بازو وغیرہ سے خون کو اکٹھا کر کے دل کی طرف لے کر آتی ہیں۔ یہ دل کے کس حصے میں لے کر آتی ہیں؟ یہ دل کے حصے رائٹ ایٹریم یعنی کہ دل کا اوپر والا دائیں اطراف میں جو کھانا پایا جاتا ہے اس کا نام ہے ایٹریم، اور یہ دائیں ایٹریم کہلاتا ہے۔ اس میں خون پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے پلمونری سرکولیشن۔ پلمونری کہا جاتا ہے پھیپھڑوں سے تعلق رکھنے والی۔ پلمونری سرکولیشن میں خون جو ہے یہ دل سے صاف ہونے کے لیے پھیپھڑوں میں جاتا ہے۔ تمام وریدیں جو انسانی جسم سے خون اکٹھا کرتی ہیں وہ دو وریدوں میں آ کر مل جاتی ہیں۔ یہ دو وریدیں انسانی دل کے اندر خون کو بھیج دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دل جو ہے یہ گندا خون پھیپھڑوں میں بھیج دیتا ہے تاکہ اس کو یہ صاف کر سکے۔ تو اس طرح سے اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پلمونری سرکولیشن کے اندر اصل میں ہم کیا بات کریں گے۔ پلمونری سرکولیشن میں ہم ایسے خون کی بات کریں گے جو دل سے صاف ہونے کے لیے پھیپھڑوں میں بھیجا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد پھیپھڑوں میں خون صاف ہوتا ہے۔ پھیپھڑے صاف کرنے کے بعد اس خون کو دل میں واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس تمام سلسلے کو ہم پلمونری سرکولیشن کا نام دیتے ہیں۔ نمبر 1، وریدوں کے ذریعے خون دل کے کھانے، کون سے کھانے؟ رائٹ وینٹریکل یعنی کہ دائیں وینٹریکل میں جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے دل کے سکڑنے پر رائٹ وینٹریکل یعنی کہ جو دایاں وینٹریکل ہے اس سے خون دونوں پھیپھڑوں میں
پلمونری آرٹری کے ذریعے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے کہ پھیپھڑوں میں آرٹریز تقسیم در تقسیم ہونے کے بعد اسی طرح چھوٹی شاخوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اس چھوٹی شاخ کو ہم آرٹریولز اور اس کے بعد باریک نالیاں جن کو ہم پلمونری کیپلریز کہتے ہیں اس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ فورتھ از پلمونری کیپلریز پھیپھڑوں میں ایلوولائی کے ارد گرد پھیل کر گیسوں کا تبادلہ کرتی ہیں۔ اب یہ ایلوولائز کیا ہوتی ہیں؟ ان کا ذکر ہم ریسپیریٹری سسٹم نظام تنفس والے یونٹ کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ابھی تک نظام تنفس والی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اس کو لازمی سے دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ پھیپھڑوں کے اندر کون سا حصہ ہے جہاں پر اصل میں خون اور ہوا آپس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پلمونری کیپلریز آپس میں مل کر وریدوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ہر پھیپھڑے سے 2 وریدیں صاف خون یعنی کہ آکسیجن ملا ہوا خون جس کو ہم آکسیجنیٹڈ بلڈ کہتے ہیں، یہ دل کے کھانے لیفٹ ایٹریم، اب بات ہو رہی ہے بائیں کھانے کی، لیفٹ ایٹریم میں لے کر آتی ہیں۔ لیفٹ ایٹریم سے خون دل کے لیفٹ وینٹریکل میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ دل کا جو بایاں کھانا ہے اوپر والا، اس سے دل کا جو نیچے والا کھانا ہے وینٹریکل، اس میں یہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد دل کے سکڑنے سے خون جسم کی طرف جانے کے لیے شریان اعظم جس کا نام ایورٹا ہے اس میں چلا جاتا ہے۔ پلمونری ایڈیما جو کہ ایک بیماری کا نام ہے، پھیپھڑوں کے اندر پانی کے بھر جانے کو ہم پلمونری ایڈیما کہتے ہیں۔ یہ 2 وجوہات سے ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے جب دل کی بائیں طرف والا حصہ یعنی کہ لیفٹ سائڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جسم میں پانی کی زیادتی اوور ہائیڈریٹڈ کی وجہ سے بھی پھیپھڑے پانی کی زیادتی سے واٹر لاکڈ یعنی کہ پلمونری ایڈیما کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ پلمونری ایڈیما کس کو کہا جاتا ہے۔ انسانی پھیپھڑوں کے اندر جب پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اس کو ہم پلمونری ایڈیما کہتے ہیں۔ تصویر کی مدد سے سسٹیمک اور پلمونری سرکولیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر واضح طور پر 3 مختلف رنگ نظر آئیں گے۔ جو نالیاں آپ کو سرخ رنگ میں نظر آ رہی ہیں ان میں آکسیجن ملا ہوا خون ہے، یعنی کہ صاف اور تازہ خون والی نالیاں سرخ رنگ کی نالیوں کی شکل میں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی، اور جو نالیاں آپ کو نیلے رنگ میں نظر آ رہی ہیں ان کے اندر اصل میں کاربن ڈائی آکسائڈ ملا ہوا خون یعنی کہ فاضل اور فاسد مادے ملا ہوا خون آپ کو نیلے رنگ کی نالیوں میں نظر آئے گا۔ اس کے بعد جو نالیاں آپ کو سرخ اور نیلا دونوں ملا ہوا درمیان میں نظر آ رہی ہیں ان کے اندر اصل میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ دونوں والا خون آپ کو یہاں پر ملے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اصل میں خون جب خلیات میں یا پھر ٹیشوز کے اندر جاتا ہے اور وہاں سے فاضل اور فاسد مادے اکٹھے کر کے آگے کی طرف وریدوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ تو اس تصویر کو سمجھنے کے لیے اگر آپ درمیان میں دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر ایک چھوٹا سا دل نظر آئے گا۔ دل کے اندر سے آپ کو نکلتی ہوئی ایک بڑی شریان اعظم جس کا نام ایورٹا ہے وہ نظر آئے گی۔ یہ ایورٹا آگے جا کر مزید چھوٹی شاخوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور انسانی جسم کے تمام نظاموں کو خون مہیا کرتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ تمام نظاموں کو خون مہیا کر دیا جاتا ہے تو وہی نظام اپنے فاصل اور فاسد مادے انہی چھوٹی چھوٹی نالیوں جن کو ہم کیپلریز کہتے ہیں ان میں منتقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز آپ کو تیر کے نشانوں میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں کیپلریز میں اکٹھی ہونے کے بعد چھوٹی چھوٹی وینز جن کو وینیولز یعنی کہ چھوٹی وریدیں کہا جاتا ہے جو کہ بعد میں بڑی ورید کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو کہ آپ کو
نیلے رنگ میں نظر آ رہی ہیں وینا کیوا کی صورت میں واپس دل کی طرف آ کر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وینا کیوا دل میں تمام گندے خون کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پلمونری سرکولیشن کی۔ یہ جو ابھی دل کے پاس وینا کیوا کی طرف سے گندا خون اکٹھا ہوا ہے، دل یہ خون اوپر پھیپھڑوں میں منتقل کر دے گا، اور یہ کون لے کر جائے گا؟ یہ پلمونری آرٹریز لے کر جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کو تصویر میں سب سے اوپر 2 عدد پھیپھڑے نظر آ رہے ہیں۔ پھیپھڑے کیا کام کریں گے؟ اس خون کو صاف کریں گے اور صاف کرنے کے بعد واپس دل کی طرف بھیج دیں گے، اور یہ دل کی طرف کون سی نالی لے کر آئے گی؟ اس کا نام ہے پلمونری وین۔ تیسری سرکولیشن ہے پورٹل سرکولیشن۔ پورٹل سرکولیشن درج ذیل اعضاء سے خون پورٹل وین کے ذریعے سیدھا جگر میں بھیجتی ہے۔ اس میں شامل ہے پہلے نمبر پر سٹمک، جس کو اردو زبان میں معدہ کہا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر انٹسٹائنز یعنی کہ چھوٹی اور بڑی آنتیں وغیرہ، تیسرے نمبر پر پینکریاز جس کو اردو زبان میں لبلبا کہا جاتا ہے، اور آخری نمبر پر ہے سپلین جس کو ہم تیلی بھی کہتے ہیں۔ معدہ، آنتڑیاں، تیلی اور لبلبا سے بھی ڈائریکٹ خون جو ہے وہ جگر میں جاتا ہے۔ کون لے کر جاتا ہے؟ ہیپیٹک آرٹری کے ذریعے بھی صاف خون بھی جگر میں آتا ہے، اور جگر میں 2 طرفہ دباؤ ہوتا ہے۔ جگر میں دونوں اطراف سے آنے والا خون اپنے اپنے مقاصد پورے کرنے کے بعد ہیپیٹک وین میں، یعنی کہ 2 عدد جو ہیپیٹک وین ہوتی ہیں ان کے ذریعے انفیریئر وینا کیوا میں جا کر مل جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ہیپیٹک پورٹل سسٹم دکھایا گیا ہے۔ یہ اصل میں آپ نے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے کہ ان کے اندر کس طرح سے سرکولیشن ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر دیکھیں جہاں پر لکھا ہوا ہے اسمال انٹسٹائنس ایبزارب پروڈکٹس آف ڈائجیشن۔ چھوٹی آنت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہاضمے کے بعد جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھیں نیوٹرینٹ مالیکیولز ٹریول ان ہیپیٹک پورٹل وین ٹو دا لیور۔ جتنے بھی نیوٹرینٹس مالیکیولز ہوتے ہیں یہ ہیپیٹک پورٹل وین سے لیور کی طرف منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے لیور مانیٹرز بلڈ کانٹیکٹ۔ جگر جو ہے وہ تمام طرح کے خون کے جتنے بھی خلیات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ خون کے اندر موجود تمام طرح کی چیزوں کو مانیٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے بلڈ انٹرز جنرل سرکولیشن بائی وے آف دا ہیپیٹک وین۔ یہ جو خون ہے یہ کس طرح سے جنرل سرکولیشن کی اندر داخل ہوتا ہے، یہ اصل میں ہیپیٹک وین کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آخری سرکولیشن ہے کورونری سرکولیشن۔ دل کے خانوں میں ہر وقت خون موجود رہتا ہے، لیکن دل کے عضلات کو بھی غذائیت اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دل بھی زندہ رہنے والا ایک اعضاء ہے، تاکہ دل جو ہے وہ اپنی کارکردگی جاری رکھ سکے، جس کے پیش نظر دل کو بھی ساتھ ہی ساتھ خون کی سپلائی ہوتی رہتی ہے، اور اس میں بھی ویسے ہی سپلائی ہوتی ہے جیسے انسانی جسم کے باقی تمام حصوں کو کی جاتی ہے، اور اسی طرح اس میں سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون واپس آتا رہتا ہے۔ دل کے عضلات کو شریان سے سب سے پہلے نکلنے والی شریان اس کا نام ہے کورونری آرٹریز، یہ خون مہیا کرتی ہے۔ اس کے بعد دل کے عضلات سے خون براہ راست دل کے خانے جس کا نام ہے رائٹ ایٹریم، یعنی کہ دل کے اوپر والا جو دایاں خانہ ہے، اس میں کورونری سائنس کی مدد سے داخل ہوتا ہے۔ یہ کورونری سائنس کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک سوراخ کا نام ہے۔ پہلے نمبر پر ہے دائیں اور بائیں کورونری شریانیں دل کے عضلات کو آکسیجن سے بھرپور خون فراہم کرتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہے کارڈیک وریدیں دل کے پٹھوں سے ناخالص خون واپس دل میں لے کر آتی ہیں۔
اس تصویر میں آپ واضح طور پر تمام کورونری آرٹریز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انسانی دل کو خون مہیا کرتی ہیں۔ اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو اوپر والی اطراف میں شریان اعظم، جس کا نام ایورٹا ہے، وہ نظر آئے گی۔ اس کے بعد اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں تو آپ کو دائیں اطراف والی کورونری آرٹری نظر آئے گی، جو کہ آگے جا کر مزید چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور پورے دل کے اوپر جا کر گھیراؤ کر لیتی ہے۔ اب چلتے ہیں دائیں طرف میں، جہاں پر آپ کو سب سے اوپر لیفٹ مین کورنری آرٹری نظر آئے گی، یعنی کہ 2 عدد کورنری آرٹریز ہیں، ایک دائیں طرف میں اور دوسری بائیں اطراف میں۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں تو ہمیں سرکم فلیکس کورنری آرٹری نظر آئے گی، جو کہ اصل میں لیفٹ کورنری آرٹری کے آگے مزید چھوٹے تقسیم ہونے والی آرٹریز ہے۔ اس کے بعد آپ کو مزید یہ چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہوتی ہوئی آرٹری نظر آئے گی اور اس کو ہم لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ کورنری آرٹری کہیں گے، یعنی کہ بائیں اطراف میں پائی جانے والی کورنری آرٹری، لیکن سامنے والی اطراف میں اور نیچے کی طرف یعنی کہ ایپکس والی طرف پائی جانے والی آرٹری کو ہم لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ کورنری آرٹری کا نام دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی طالب علم کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ آپ ہم سے فیس بک پیج پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کیا کریں۔